अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब असेंबली सेनेट इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब रहे। अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। सेनेट इंतखाब में 3 वोट मुस्तरद हुए। कुल 345 वोट डाले गए। सेनेट के सीट साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। आपको बताते चलें, पंजाब असेंबली सेनेट इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब करार। अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। सेनेट इंतखाबात में 3 वोट मुस्तरद हुए। कुल 345 वोट डाले गए। सेनेट की सीट साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। गिनती का अमल शुरू हुआ। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर समेत तमाम 145 मेंबरान ने वोट कास्ट किए। सेनेट की 11 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स को मुंतखब किया जाएगा। मजीद जानते हैं जमील खान से। जमील खान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट का अमल था, इलेक्शन वो मुकम्मल हो चुका है और गिनती का अमल इस वक्त जारी है। तकरीबन आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक में रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जितने भी उम्मीदवार है वो इस वक्त मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अहाते में, और अंदरूनी जो माहौल है वो भी तकरीबन पुरअमन है। पूरा दिन पुरअमन चलता रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये भी कहा कि जो हार्स ट्रेडिंग है वो बाद में पता चल जाएगा कि हो चुका है या नहीं, लेकिन उनका दावा है कि मजमूई तौर पर जो इंतखाबी अमल था वो शफाफ तरीके से मुकम्मल हो चुका है। और वो अपोजिशन की जानिब से और वो सूबाई हुकूमत की जानिब से जो मुआहिदा किया गया था, तो उनके मुताबिक इस पर 100% तक अमल दरामद किया जा चुका है। उनकी जानिब से जो कमिटमेंट की गई थी कि इलेक्शन शफाफ होंगे और जो उम्मीदवार उनकी जानिब से तजवीज़ किए गए थे, सेनेटर के लिए नामज़द किए गए थे, तो उनका इंतखाब अमल में लाया जाएगा। लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि हार्स ट्रेडिंग हो चुकी है या नहीं। लेकिन हुकूमत का दावा है कि मजमूई तौर पर सूरत हाल एक तरफ पुरअमन रही तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन के जानिब से और हुकूमत की जानिब से मुआहिदा किया गया था, तो उस पर कोशिश की गई कि पूरी तरह से अमल दरामद हो। जी जमील खान, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी तक कोई रिजल्ट सामने आया है? नताइज तो अभी सामने नहीं आए, क्योंकि जो हाल है असेंबली उनको मुकम्मल तौर पर अंदर से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। इतलात भी नहीं आ रही और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर जो लोग अंदर मौजूद है उनको हिदायत जारी की गई है कि मोबाइल फ़ोन वो हर सूरत बंद रखे और इलेक्शन के जो नताइज है वो बाद में तकरीबन जल्द ही जारी किए जाएंगे। उनकी कोशिश है कि फौरी तौर पर जो गिनती का अमल है ये मुकम्मल हो और नताइज जल्द ही, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में ना सिर्फ कारकुन मुख्तलिफ सियासी जमातों के इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि उम्मीदवार ख़ुद भी इस वक्त असम्बली में मौजूद है, सूबाई वज़रा भी मौजूद है और अपोजिशन के नुमाइंदे भी इंतज़ार कर रहे हैं नताइज का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील खान। आपको बताते चलें, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। गिनती का अमल शुरू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 65 में क्लियर है हल्फ स्पीकर ही लेंगे और कहाँ पर लेंगे ये भी लिखा है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद क्या रहता है। हो सकता है इस फैसले से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन फैसला तो आ चुका। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है। गवर्नर का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का मामला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को एहतजाजी खत लिख दिया। स्पीकर का मनसब खुद मुख्तार और आइनी अथॉरिटी है। चीफ जस्टिस की जानिब से गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत आइनी हदूद से तजावुज़ है। ऐसे अहकामात इंतजामी या अदालती दायरे इख्तियार में नहीं आते। नौमुंतखब अरकान सिर्फ असेंबली में ही हल्फ उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस का हुक्म गैर आइनी और असेंबली के मामलात में मुदाखलत है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का खत में मौक़िफ़
یہ صرف اسمبلی کے اجلاس یا حلف برداری کا معاملہ نہیں بلکہ آئینی حدود اور پارلیمانی وقار کے تحفظ کا ہے۔ ہم ہر آئینی اور قانونی راستہ اپنائیں گے تاکہ غیر آئینی اقدامات کو روکا جا سکے۔ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا کسی طور غیر آئینی اقدام کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور اب آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کے 5 باغی امیدواروں میں سے 4 دستبردار ہو گئے۔ وقاص اورکزئی، ارشاد حسین، عرفان سلیم اور عائشہ بانو نے الیکشن نہیں لڑا۔ خرم ذیشان اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ارکان کے دستبردار ہونے کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا۔ دستبردار امیدواروں کو کہنا ہے کہ پارٹی قیادت نے یقین دلایا یہ فیصلہ بانی نے کیا ہے، پارٹی کو توڑنے سے بچانے کے لیے الیکشن سے دستبردار ہوئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے مانسون بارشوں کے حوالے سے۔ مانسون کا چوتھا سپیل اسلام آباد میں موسلادھار بارش، سید پور میں برساتی نالہ بفر گیا، کئی گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی، پلوں کو بھی نقصان۔ پانی کی سطح کم کرنے کے لیے راول ڈیم کے سپیلویز آج پھر کھولے گئے ہیں۔ سید پور میں سب سے زیادہ 124 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فرحاد کھوکھر سے۔ فرحاد بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد میں موسلادھار بارش نے اسلام آباد کا خوبصورت گاؤں سید پور کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں سید پور گاؤں میں، جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے موسلادھار بارش کے بعد یہاں پر پانی کا ریل آیا جس میں گاڑیاں اور گھروں کا سامان جو ہے وہ بہہ گیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین سجاد مجید آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ نالا ہے جو جس میں توگیانی آئی تھی۔ اس وقت نالے کے کنارے جو ہیں وہ بھی کٹ چکے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ گڑھے پڑ چکے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ الرٹ پہلے جاری کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر کوئی انتظامیہ کا بندہ دکھائی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر پانی کی بھرمار رہی اور پانی سے تمام جو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ گھریلو سامان ہے ان کا بھی نقصان ہوا۔ انتظامیہ اس وقت آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ سراپا احتجاج بھی ہیں کہ ہمارے جو گھر ہیں ان کا سامان جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا، گاڑیاں ہماری جو ہے وہ پانی میں بہہ چکی ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کسی نے ابھی تک ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ پانی میں بہہ جانے والی گاڑی جو ہے اس کو اپنی مدد آپ کے تحت پانی سے نکال کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، کسی کو بھی نالے کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ ابھی بھی پانی کا فلو جو ہے وہ نالے میں بہت زیادہ ہے۔ اور یہ انتظامات جو ہے انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر دوبارہ بارش اسی طرح موسلادھار ہوتی ہے تو اس کے لیے محفوظ جو مقامات ہیں وہاں پر شہریوں کو منتقل کیا جا رہا ہے اور اس کے انتظامات جو ہیں وہ بھی مکمل کرنے کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں فلڈ الرٹ جاری، 2 روز میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ 22 سے 24 جولائی کے دوران دریائے ستلج گندا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافے کا الرٹ جاری۔ 25 جولائی تک مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری رہے گا۔ کمشنر راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، ملتان، ڈیرہ غازی خان، لاہور، ساہیوال اور بہاولپور ڈویژن کو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں، بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں مرد اور عورت کے سرعام قتل کا واقعہ۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ روزی خان نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس کو کل طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، کوئٹہ میں 2 افراد کے قتل کے واقعے پر جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر قبر کشائی بھی کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ میں 2 افراد کے قتل کے واقعے پر جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر قبر کشائی کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں کاروکاری کے نام پر 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے نوٹس پر پولیس کا ایکشن، 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل کا حکم دینے والے ساتکزئی قبیلے کے سربراہ سردار شیرباز ساتکزئی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مرکزی ملزم سردار شیرباز ساتکزئی کو ATC کوئٹہ میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس SHO کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ قتل کرنے کا واقعہ عید سے پہلے پیش آیا، جس کی ویڈیو اب سامنے آئی۔ جوڑے کو گولیاں مارتے وقت باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی گئی۔ بانو بی بی اور احسان اللہ کو فائرنگ عید سے 3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا۔
آپ کو بتائیں کوئٹہ میں 2 افراد کے قتل کے واقعے پر جوڈیشل میجسٹریٹ کے حکم پر قبر کشائی کر دی گئی ہے۔ قبر کشائی جوڈیشل میجسٹریٹ اختر شاہ کی نگرانی میں کی گئی ہے۔ اس موقع پر پولیس سرجن عائشہ فیض اور دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ قبر کشائی کے موقع پر پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی موجود تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کوئٹہ میں 2 افراد کے قتل کے واقعے پر جوڈیشل میجسٹریٹ کے حکم پر قبر کشائی کر دی گئی ہے۔ قبر کشائی جوڈیشل میجسٹریٹ اختر شاہ کی نگرانی میں کی گئی ہے۔ اس موقع پر پولیس سرجن عائشہ فیض اور دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے حماد علی سے۔ حماد بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل سدرا، آج اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حکم دیا تھا قبر کشائی کا مارگٹ کے علاقے آستنگی میں جو قتل کا واقعہ پیش آیا مرد و خاتون کا۔ قبر کشائی جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ اختر شاہ کی نگرانی میں جو ہے وہ کی گئی۔ قبر کشائی کے موقع پر پولیس سرجن عائشہ فیض اور دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ قبر کشائی کے موقع پر پولیس اور سی ٹی ڈی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود تھے۔ قبر کشائی کے بعد مقتولین کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ پولیس سرجن عائشہ فیض نے کیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد دوبارہ جو مقتولین کی لاشیں تھیں انہیں قبر میں واپس ڈال کر دفنا دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں کیا گیا اور ایم ایس سول اسپتال عبدالعزیز کاکڑ نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق خاتون کو 9 گولیاں جو ہے وہ ماری گئی ہیں، جبکہ جو مرد ہے اسے 7 گولیاں مار کر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ تو واقعے سے متعلق پولیس نے بھی جو ہے وہ مزید چھاپے مارنا جو ہے وہ اس چھاپوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری کیا ہوا ہے۔ اب تک وزیر اعلیٰ کے مطابق 11 ملزمان کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے، جس میں 2 ملزمان کو آج صبح اے سی ٹی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور انہیں سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ پولیس کے حوالے جو ہے وہ ریمانڈ پر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ تو مزید تحقیقات بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں جو مزید ملزمان ہیں انہیں بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا۔ حماد علی یہ بھی بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے یہ 9 بیاہتا جوڑا نہیں ہے۔ جی سدرا، بالکل آج وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہی بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ جوڑا تھا اور یہ کپل تھے آپس میں، تاہم انہوں نے بتایا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور یہ جو ہے ٹھیک ہے حماد، بہت شکریہ۔ ڈگاری واقعے میں ملوث افراد میں سے کسی کو نہیں بخشا جائے گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یقین دہانی۔ پریس کانفرنس میں میر سرفراز بکری نے بتایا کہ مقتولین کے درمیان کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ خاتون کے 5 بچے ہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو قتل کرے۔ ریاست ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہے۔ واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے سے پہلے ہی نوٹس لیا اور آئی جی کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ 11 افراد پکڑے جا چکے ہیں، مزید کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، خیبر پختونخوا سے سینٹ کے الیکشن کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ روبینہ ناز سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی اور جے یو آئی کے دلاور خان بھی سینٹ کا الیکشن جیت گئے ہیں۔ دیگر نشستوں پر گنتی کا عمل جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں خیبر پختونخوا سے سینٹ کے الیکشن کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ روبینہ ناز سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی اور جے یو آئی کے دلاور خان بھی سینٹ کا الیکشن جیت گئے ہیں۔ دیگر نشستوں پر گنتی کا عمل جاری ہے۔ خواتین نشست پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز نے 89 اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد نے 52 ووٹ لیے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اعظم سواتی اور دلاور خان سینیٹر منتخب۔ اعظم سواتی نے 89 اور دلاور خان نے 54 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، خیبر پختونخوا سے رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کے الیکشن کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ روبینہ ناز سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی اور جے یو آئی کے دلاور خان بھی سینٹ کا الیکشن جیت گئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات ہم جانیں گے محمد اعجاز سے۔ محمد اعجاز بتائیے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہے یہ خواتین کی نشست پر اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جو ہے وہ آئے ہیں۔ خواتین کی نشست پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز نے جو ہے وہ 89 اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد نے 52 ووٹ
لیے ہیں۔ یہاں پر میں وضاحت کروں کہ یہ غیر سرکاری نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹ کی جو نشستیں ہیں ان پر بھی جو ہے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اعظم سواتی جو ہے وہ اور دلاور خان جو ہے وہ سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اعظم سواتی نے بھی 89 ووٹ لیے اور دلاور خان نے جو ہے وہ 54 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ اس وقت جو ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز افریدی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ویلکم بیک، بلیٹن میں آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں ہمیں فیک نیوز اور پروپیگنڈے جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انفارمیشن سروسز کے افسران نے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف ہماری افواج کی کامیابی کو تسلیم کیا گیا۔ پاک بھارت جنگ میں انفارمیشن سروسز کی شراکت کو تسلیم کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں صدر مملکت آصف علی زرداری نے سعودی نیول چیف وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمن کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات کی علامت کے طور پر صدر مملکت نے چیف آف رائل سعودی نیول فورسز اسٹاف کو ملک کے اعلیٰ ترین فوجی اعزازات میں سے ایک نشان امتیاز ملٹری سے نوازا ہے۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف، سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری اور باہمی تعاون کی اہمیت کو سراہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڈ کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب بھر میں فیلڈ اسپتال، کلینک آن ویل، مریم نواز ہیلتھ کلینک منصوبوں کو سراہا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہر شہر کی یکساں ترقی کے ویژن کو گیم چینجر قرار دیا۔ بہاولپور کے سول اسپتال کے قریب چلڈرن ہسپتال کی تعمیر پر اتفاق، وزیر اعلیٰ نے بہاولپور چلڈرن ہسپتال پروجیکٹ کا پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کی ترقی کے منصوبے میرے دل کے بے حد قریب ہیں، جنوبی پنجاب کے عوام کو بنیادی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور اپوزیشن کا فارمولہ کام کر گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ اسمبلی کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ مزید امیدوار کامیاب، مراد سعید 26، فیصل جاوید 24، مرزا آفریدی 21 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ نون لیگ کے نیاز محمد 18، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود 17 ووٹ لے کر کامیاب، جے یو آئی کے عطاء الحق درویش 18 ووٹ لے کر کامیاب۔ خواتین نشست پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز نے 89 اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد نے 52 ووٹ لیے، جبکہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اعظم سواتی اور دلاور خان سینیٹر منتخب ہوئے۔ اعظم سواتی نے 89 اور دلاور خان نے 54 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور اپوزیشن کا فارمولہ کام کر گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ اسمبلی کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ مزید امیدوار کامیاب ہوئے، مراد سعید 26، فیصل جاوید 24، مرزا آفریدی 21 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ نون لیگ کے نیاز محمد 18، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود 17 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ بتاتے چلیں خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور اپوزیشن کا فارمولہ کام کر گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ اسمبلی کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ مزید امیدوار کامیاب ٹھہرے۔ مراد سعید 26، فیصل جاوید 24، مرزا آفریدی 21 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ نون لیگ کے نیاز محمد 18، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود 17 ووٹ لے کر کامیاب، جے یو آئی کے عطاء الحق درویش 18 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ خواتین نشست پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز نے 89 اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد نے 52 ووٹ لیے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اعظم سواتی اور دلاور خان سینیٹر منتخب ہوئے۔ اعظم سواتی نے 89 اور دلاور خان نے 54 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور اپوزیشن کا فارمولہ کام کر گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ اسمبلی کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ مزید امیدوار کامیاب ہو گئے۔ مراد سعید 26، فیصل جاوید 24، مرزا آفریدی 21 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ نون لیگ کے نیاز محمد 18، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود 17 ووٹ لے کر کامیاب،
JUI के अताउल हक दरवेश 18 वोट लेकर कामयाब हुए। ख़वातीन नशिस्त पर PTI की रुबीना नाज ने 89 और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट लिए हैं। टेक्नोक्रेट सीट पर आज़म सवाती और दिलावर खान सेनेटर मुंतखब। आज़म सवाती ने 89 और दिलावर खान ने 54 वोट हासिल किए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे एजाज आफरीदी से। एजाज आफरीदी, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस वक्त जो है वो तकरीबन तमाम जो उम्मीदवार थे उनके नताइज जो आ गए हैं और ये गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज हैं। इनकी फॉर्म 58 जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। ताहम PTI ने जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद और नूरुल हक कादरी जो है ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं। मुराद सईद ने जनरल नशिस्त पर 26, फैसल जावेद ने 22 और नूरुल हक कादरी ने 21 वोट हासिल किए हैं। अमीर मकाम के जो बेटे हैं नियाज अहमद खान, उन्हें जनरल नशिस्त पर जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं। उन्होंने जो है 18 वोट जो है वो हासिल किए हैं। इसी तरह PTI के मिर्जा अफरीदी जो है वो भी सेनेटर बन गए हैं। उन्होंने 21 वोट जो है वो हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के तला महमूद जो है उन्होंने 17 वोट हासिल किए हैं और वो भी सेनेटर जो है वो बन गए हैं। JUI के जो अताउल हक दरवेश है वो भी जो है सेनेटर बन गए हैं। उन्होंने भी जो है 18 वोट हासिल किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज आफरीदी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।